अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कल पीडीएम का अहम इजलास होने जा रहा है। इस इजलास में मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज तो शिरकत नहीं करेंगे। अलबत्ता बाकी जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के वो भी शिरकत करेंगे और बाकी जमातों के भी जो रहनुमा हैं वो भी शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज क्यों शिरकत नहीं करेंगे, ये फ़िलहाल तो आपने सुना होगा तो चौंक गए होंगे कि ये कैसा इजलास है जिसमें तीनों जो नून लीग के लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, मरकज़ी कायद भी शिरकत नहीं करेंगे, सदर भी और मरियम नवाज भी, नायब सदर भी। तो इसकी एक रीज़न है कि व्यूअर्स, ये पीडीएम का सरबराही इजलास नहीं है, ये पीडीएम की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास है जो कल 10 सितंबर को होने जा रहा है मौलाना फजल रहमान की सदारत में। ये पहला इजलास है बाज़ाब्ता तौर पर मरकज़ी मजलिस आमला का, और मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ये तीनों पीडीएम की मरकज़ी मजलिस आमला में शामिल नहीं हैं, यानी पीडीएम का इनके पास कोई भी ओहदा नहीं है। पीडीएम की जो बॉडी है, जो तंजीम है, इसका कोई ओहदा नवाज शरीफ के पास नहीं है और मरियम नवाज के पास भी नहीं है, शहबाज शरीफ के पास भी नहीं है। इसीलिए ये तीनों शिरकत नहीं करेंगे। और कौन कौन शिरकत करेंगे पीडीएम में से जो ओहदेदार हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा एजेंडा बहुत इम्पॉर्टेंट है। नून लीग के हवाले से भी, नवाज शरीफ के हवाले से भी एक अहम खबर आई है कि उन्होंने पार्टी के रहनुमाओं को सख्ती से हिदायत की हैं पीडीएम की एहतजाजी तहरीक के हवाले से। ये खबरें भी आ रही हैं ज़राए के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहले व्यूअर्स मैं आपको ये नाम बताऊं कि कौन कौन शिरकत करेंगे। नून लीग की तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी जो पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल हैं, इसलिए वो शिरकत करेंगे। और अहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह ये पीडीएम के ओहदेदार हैं, एक नायब सदर है और दूसरा जो है डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है। तो इसलिए ये तीन रहनुमा जो है नून लीग की तरफ से शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी और एएनपी के जो ओहदेदार थे वो फारिग हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों ने राजा परवेज़ अशरफ, कमर जमान कायरा और शेरी रहमान ने इस्तीफ़ा दे दिया था, और जो एएनपी के थे मियां इफ्तिखार हुसैन तर्जुमान, उन्होंने भी पीडीएम से अलहदगी अख्तियार कर ली थी। जाहिद खान के पास ओहदा था जो है डिप्टी सेक्रेटरी जनरल का, नायब सदर का ओहदा था अमीर हैदर होती के पास। ये ओहदे भी इनके फारिग हो गए। इनकी जगह पर नए ओहदे दिए गए थे। आफ्ताब अमन शेरपाव और कुछ और लोगों को एडजस्ट किया गया था जो जिनकी नुमाइंदगी कम थी, उनको शामिल किया गया है। तो वो शिरकत करेंगे पीपल्स पार्टी की जानिब से। और इसमें जो बाकी जो ओहदेदार हैं, पख्तूनख्वा मौलाना ज़ाहिर सदारत करेंगे इजलास की। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से महमूद खान अचकज़ई बतौर नायब सदर, वो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह की हैसियत से नहीं, पीडीएम के नायब सदर की हैसियत से वो शिरकत करेंगे। और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल के तौर पर मुख्तियार यूसुफजई ये भी पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से शिरकत करेंगे। कौमी वतन पार्टी की तरफ से नायब सदर जो है पीडीएम के आफ्ताब शेरपाव, और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो है हाजी गुफरान खान। इसी तरह नेशनल पार्टी जो मीर हासिल बिजन जो मरहूम की पार्टी थी, उनकी जानिब से नायब सदर मीर कबीर शाही और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो हैं सेनेटर अकरम शिरकत करेंगे। जेयूआई की तरफ से नायब सदर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, ये जेयूआई के सेक्रेटरी जनरल हैं लेकिन पीडीएम के नायब सदर हैं। और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है पीडीएम के अकरम खान दुरानी, ये शिरकत करेंगे। और जेयूपी की तरफ से नायब सदर हैं शाह अवैस नूरानी, पीडीएम के नायब सदर, और पीडीएम के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर जावेद अख्तर। बीएनपी मैंगल की तरफ से नायब सदर जो हैं पीडीएम जहांजेब जमालदीनी, और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं मलिक अब्दुल वली काकड़। इसी तरह जमीयत अहले हदीस की तरफ से नायब सदर हैं पीडीएम के प्रोफेसर साजिद मीर, जो सरबराह भी हैं जमीयत अहले हदीस के, और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पीडीएम के हाफिज अब्दुल करीम। तो व्यूअर्स, ये ओहदेदार हैं। तमाम जमातों को एक एक नायब सदर का ओहदा और एक एक डिप्टी सेक्रेटरी जनरल का ओहदा दिया गया था।
ایک ترجمان تھا، پہلے میاں افتخار حسین تھے، اور وہ جب پی ڈی ایم سے الگ ہو گئے، اے این پی الگ ہو گئی، تو اس کے بعد حافظ حمداللہ کو پی ڈی ایم کا ترجمان مقرر کیا گیا تھا، تو حافظ حمداللہ بھی شرکت کریں گے۔ تو پی ڈی ایم کے اس اجلاس کا ایجنڈا ویورز بہت امپارٹنٹ ہے۔ ایجنڈا یہ ہے کہ جو احتجاجی تحریک کا شیڈول ہے اس کو حتمی شکل دی جائے گی۔ شیڈول تیار کر لیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی اسلام آباد میں ہوئی تھی کچھ دن پہلے، کراچی جلسے سے کچھ دن پہلے اس اسٹیئرنگ کمیٹی نے شیڈول ایک تیار کر لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ اعلان بھی کیا تھا کہ ہم نے شیڈول تو تیار کر لیا ہے، لیکن اس کی حتمی منظوری جو ہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت سے لی جائے گی، اس کے بعد اعلان کیا جائے گا۔ کہا گیا تھا کہ کراچی کے جلسے میں سے پہلے جو 28 اگست کو جو اجلاس تھا پی ڈی ایم کا سربراہی، اس میں امکان تھا کہ اناؤنس کیا جائے، لیکن اس میں اعلان نہیں کیا گیا تھا، اور یہ طے کیا گیا کہ پی ڈی ایم کی جو مرکزی مجلس عاملہ ہے، جو عہدیداران ہیں پی ڈی ایم کے، ان کا اجلاس نہیں بلایا گیا ابھی تک، باضابطہ طور پر کوئی ایک بھی اجلاس نہیں ہوا۔ تو تمام عہدیداروں کا اجلاس بلایا جائے، اس میں سربراہان نہیں ہوں گے۔ یہ خبریں چلی ہیں کہ نواز شریف نہیں ہوں گے، مریم نواز نہیں ہوں گے، شہباز شریف نہیں ہوں گے، کون ہوگا کون نہیں ہوگا، یہ خبریں اس طرح کا کنفیوژن چل رہا ہے۔ تو میں کلیئر کر دوں کہ نواز شریف کو دعوت بھی نہیں دی گئی، اور میاں شہباز شریف کو بھی دعوت نہیں دی گئی کل کے پی ڈی ایم کے اجلاس کے لیے، اور مریم نواز کو بھی دعوت نہیں دی گئی۔ اس لیے دعوت نہیں دی گئی کیونکہ وہ پی ڈی ایم کے عہدیدار ہی نہیں ہیں۔ تو یہ کنفیوژن جو لوگوں کے ذہنوں میں تھا یا ہے، وہ اس لیے دور ہونا چاہیے کہ وہ پی ڈی ایم کے تینوں عہدیدار نہیں ہیں۔ اس لیے کل کے اجلاس میں ہاں رضاکارانہ طور پر اگر کوئی اب آ کے بیٹھ جاتے ہیں، میاں صاحب اگر ویڈیو لنک پہ آ جاتے ہیں تو وہ قائد ہیں نون لیگ کے، آ سکتے ہیں، لیکن اصولی طور پر ان کو بلایا نہیں گیا، اور وہ عہدہ نہیں رکھتے پی ڈی ایم کا، اس لیے تو یہ عہدیداروں کا اجلاس ہے۔ تو اس میں نواز شریف نے بھی ویورز پی ڈی ایم کا شیڈول احتجاجی جلسوں کا تیار کیا ہے اپنے طور پر۔ یہ نواز شریف نے مولانا کو بھی آگاہ کیا، محمود خان اچکزئی اور پی ڈی ایم کی جو تمام جماعتوں کے رہنما ہیں، قائدین ہیں، ان کو نواز شریف نے بتا دیا ہے کہ میں نے 51 جلسوں کا شیڈول تیار کیا ہے، اور ملک بھر کے لیے یہ اگلے 2 سے 3 ماہ کے اندر جو ہیں یہ جلسے کیے جائیں گے، اور ایک حکومت پر پریشر بلڈ کیا جائے گا، ڈیولپ کیا جائے گا کہ حکومت جو ہے وہ اگلے سال انتخابات کرائے۔ نون لیگ کی، جے یو آئی کی، پی ڈی ایم کی جماعتوں کی یہی کوشش ہے کہ حکومت کو 2023 تک جانے نہ دیا جائے، حکومت چوتھے سال یعنی 2022 میں اگلے سال عام انتخابات کرانے پر مجبور ہو، اور انتخابات بھی جو اپوزیشن کے ریزرویشن ہیں، خدشات ہیں شفافیت کے حوالے سے یا انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، کہ انتخابی اصلاحات کرے حکومت پہلے، اور اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر، الیکشن کمیشن کو اعتماد میں لے کر، تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر۔ ایسا نہیں ہے جس طرح کی ای وی ایم بنائی گئی ہے اپنی داندلی کے لیے، تو یہ اپوزیشن اور الیکشن کمیشن مسترد کر چکے ہیں اس پہ۔ اپوزیشن کو شدید ریزرویشن ہے، تو اپوزیشن اسی لیے اپنا دباؤ بڑھانا چاہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بھی اوپر اور حکومت پر بھی، کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کے تحفظات، خدشات اور ریزرویشن جو ہے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے وہ دور کریں اور اگلے سال انتخابات کرائیں۔ تو نواز شریف نے ویورز اچھا شیڈول ظاہر ہے 51 جلسوں کا ہے، تو اس میں کچھ شارٹ لسٹ ہو سکتا ہے کیا جائے، اور 30-40 جلسے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 30-40 جلسے ملک بھر میں ہوں تو ایک بہت بڑی یہ سمجھ لیں کہ ایک تحریک ہوگی۔ تو نواز شریف اب ایسا لگ رہا ہے، جو ذرائع کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، میں صدیق ساجد کے ساتھ جو پروگرام کر رہا تھا پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی اپنے دوسرے چینل پر، تو اس میں صدیق ساجد، کیونکہ وہ بھی نون لیگ کور کرتے ہیں، تو صدیق ساجد کی سٹوری یہ ہے، وہ اچھے رپورٹر ہیں، میں ان کی خبروں کو اہمیت دیتا ہوں۔ تو صدیق صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ نواز شریف نے مشاورت کی ہے اپنے پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ، پی ڈی ایم کی تحریک کے حوالے سے، استعفوں کے حوالے سے،
اور احتجاجی جو مارچ ہوگا یا جو روڈ کاروان ہوگا اس کے حوالے سے بھی، اور ممکنہ طور پر جو دھرنا ہے، مارچ اور دھرنا، اس کے حوالے سے بھی۔ اور نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو کہا ہے کہ بھائی یہ پی ڈی ایم کو یہ پیغام پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی دیا جائے، اور پارٹی کے رہنماؤں کو، ورکروں کو بھی بتایا جائے کہ اب فیصلہ کن تحریک ہم نے چلانی ہے، اور فیصلہ کن راؤنڈ جو ہے، فائنل راؤنڈ حکومت کے خلاف ہونا چاہیے، اور حکومت کو مزید ہم مہلت نہیں دے سکتے۔ تو نواز شریف یعنی اس اسٹوری کے مطابق صدیق صاحب کی، کہ نواز شریف ڈٹ گئے ہیں، اور انہوں نے پارٹی کے رہنماؤں کو اور کارکنوں کو یہ ہدایات کی ہیں کہ وہ اس تحریک میں 2019 کی طرح حصہ نہ لیں، جس طرح آزادی مارچ میں نون لیگ نے جو علامتی حصہ لیا تھا، اس طرح نہیں، بلکہ بھرپور انداز میں، جس طرح مولانا کی جماعت نے 2019 میں آزادی مارچ میں حصہ لیا تھا اپنا مارچ سمجھ کے، تو مسلم لیگ نون کے ورکر بھی جو ہیں، کارکنان اور رہنما، وہ ابھی سے گراؤنڈ بنا لیں، ماحول بنا لیں، کارکنوں کو جو ہے موبلائز کر دیں، اور ان کو تیار کر لیں کہ بھئی احتجاجی مارچ بھی ہو سکتا ہے، اور احتجاجی دھرنا بھی ہو سکتا ہے، اسلام آباد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ذہنی طور پر کارکنوں کو تیار کیا جائے، اور مولانا جس طرح بھی کہیں، مولانا کے ساتھ احتجاجی مارچ میں، احتجاجی دھرنے میں، یا جلسوں میں، روڈ کاروان میں، مظاہروں میں، ریلیوں میں بھرپور قسم کا ساتھ دیا جائے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ یہ نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایات کی ہیں، اور ایک تاثر نون لیگ کی طرف سے اس خبر کے ذریعے، ظاہر ہے یہ نون لیگ کے ذرائع کے حوالے سے خبر آئی ہے نا، کہ نون لیگ کے ذرائع نے یہ خبر دی ہے کہ نواز شریف نے یہ ہدایات کی ہیں، تو اس خبر سے نون لیگ نے یہ تاثر دیا ہے کہ میاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، حکومت کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے موقف پر قائم ہیں، اور یہ اب جو احتجاجی تحریک ہوگی، جو لوگ یہ علامتی، بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ختم ہو گیا، تحریک بھی ختم ہو گئی، ایک علامتی صرف نام سا ہے پی ڈی ایم کا، اور عہدیدار رہیں برائے نام ایک پی ڈی ایم چل رہا ہے، کوئی تحریک شریک اب نہیں ہے۔ ہاں اتنا تو ہے کہ جو مومنٹم پہلے والا تھا، پہلے جو بنا ہوا تھا، وہ ٹوٹ گیا تھا۔ یہ 3-4-5 مہینے وہ مومنٹم نہیں رہا تھا پی ڈی ایم کے اندر۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، میں پہلے اپنے مختلف ویلاگز میں ذکر اس کا کرتا رہا ہوں، شیئر کرتا رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ لیکن اب جو پی ڈی ایم دوبارہ سے یہ تحریک شروع کر رہی ہے، تو امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے پی ڈی ایم کی قیادت کی جانب سے، مولانا کی جانب سے، کہ امید یہی ہے کہ مومنٹم جو ٹوٹا تھا جس طرح، اسی طرح ہی، اسی پرانے مومنٹم سے بھی آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے یہ تحریک چلے گی، اور حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ہم مجبور کر کے رہیں گے کہ وہ انتخابی اصلاحات کرائیں، اور انتخابات کو انتخابات کی شفافیت یقینی بنانے کے لیے اپوزیشن کو اعتماد میں لیں، اقدامات کریں، اور اپوزیشن کے تحفظات اور خدشات جو ہیں وہ دور کریں۔ انتخابات میں جو مداخلت ہوتی ہے، سیاست میں جو مداخلت ہوتی ہے، اداروں کی، اسٹیبلشمنٹ کی، فوج کی، وہ ختم ہونی چاہیے۔ یہ اپوزیشن کا بنیادی جو پیرامیٹرز ہیں وہ یہی ہیں انتخابی اصلاحات کے لیے، کہ فوج، اسٹیبلشمنٹ اور ادارے جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں، اور کسی قسم کی دھاندلی نہ کی جائے، انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنایا جائے، انتخابی اصلاحات ایسی ہوں جو اپوزیشن کو، الیکشن کمیشن کو، تمام اسٹیک ہولڈرز کو قبول ہوں۔ تو یہ ایجنڈا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ عوام کو نکالنے کے لیے یہ بھی ڈسکس کیا گیا ہے نون لیگ کی جانب سے اجلاس میں، کہ عوام کیسے نکلے گی۔ عوام کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے عوام اس وقت پسی ہوئی ہے، تو وہ بے دلی ہو چکی ہے، تحریک و شریکوں سے بھی بہت سارے لوگ ڈس اپوائنٹ ہو چکے ہیں، تو ان کو اسی مہنگائی اور بے روزگاری کے نام پر نکالا جائے گا۔ اور جو ظاہر بے روزگاری اور مہنگائی جتنی بڑی ہے، تو لوگ حکومت کے خلاف نکلنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، اور تیار ہیں،
تو یہ پبلک کو موبلائز کیا جائے گا کہ بے روزگاری اور مہنگائی حکومت نے بڑھائی ہے، حکومت نے معیشت تباہ کر دی ہے اور حکومت کو اب گھر بھیجنے کے لیے نکلنا چاہیے۔ تو یہ نعرہ لگا کے نعرہ دے کر عوام کو سڑکوں پر نکالا جائے گا، احتجاجی تحریک اسی طرح ہی اسی مومنٹم پر لائی جائے گی اور کوشش کی جائے گی اس سے بھی آگے جائے، تاکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مجبور ہوں کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں اور اگلے سال جو ہے 2022 میں جو ہے عام انتخابات کرانے ہر صورت میں کرانے پر مجبور ہوں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔